अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक अंदरनाक वाक़े की, एक ट्रेजेडी जो आज हुई सियालकोट में। हमने देखा कि एक फॉरनर को, एक गैर मुल्की जो एक निजी कंपनी में मुलाजिम थे, मैनेजर थे, उनको तौहीन रिसालत, ब्लस्फेमी के नाम पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया हजूम की तरफ से। ये मॉब जस्टिस क्या चीज़ है और ये क्यों प्रमोट हो रहा है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से आप ये फैसला कर सकते हैं, कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, चाहे जितने भी लोग हों वहाँ पर, चाहे सैकड़ों लोग हों, जितने भी हों, ये कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सरकारी तौर पर इन चीज़ों को सख्ती से देखा जाता है, सख्ती से निपटा जाता है, वहाँ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और ये वाक़या कोई नया नहीं है, ये आज पहली मरतबा नहीं हुआ। तकरीबन 1995 की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो तब भी ऐसा ही एक लिंचिंग का वाक़या हुआ था। गुजरावाला में मास्टर असलम साहब थे, उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। उसके बाद काफ़ी वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं। आसिया का वाक़या देख लें, रमशा मसीह के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया भी और बड़ी एफ़र्ट्स भी की। और इसके अलावा जो वाक़यात सियालकोट में, एक और जो बड़ा दर्दनाक किस्म का वाक़या हुआ था जिसमें 2 भाइयों के साथ इस किस्म का सलूक किया गया था, वो भी अभी तक लोगों के जहन में उसकी याद ताज़ा है। और आज का ये वाक़या जो है ख़ास तौर पर इसके हवाले से हम बात करेंगे। गवर्नमेंट पंजाब जो है एक आला सतह की इंक्वायरी भी उन्होंने ऑर्डर कर दी है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये बताया जा रहा है कि 50 लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है और इनिशियली एक वीडियो भी आ गई है जिसमें उन लोगों को देखा जा सकता है जो इस सारे वाक़े में मुलव्वस थे। स्पेसिफ़िकली उनको भी, उनके बारे में यकीनन ये इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि जब हम आवाम में इस किस्म की चीज़ें प्रमोट होती हैं, इंसानी नफ्सियात जो है वो इससे मुतासिर होती है, तो ये चीज़ें फिर रुकती नहीं हैं। आप पहले तो अक़लियतों के लिए इस किस्म के वाक़यात देखेंगे और उसके बाद फिर अदम बर्दाश्त का ये जो लेवल है ये बढ़ता जाता है और फिर मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इसको रोका कैसे जा सकता है, हमारे उलमा जो हैं उनका रोल क्या है और अभी ख़ास तौर पर इस वाक़े के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी हम आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। और इसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं की तरह शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। वेलकम शहजाद। उसके अलावा स्टूडियोज़ में आज सबूक सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी मारूफ एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें वक्त देने का। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बड़े मारूफ कानूनदान हैं, तज़कियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम अगर सबूक आप मुझे शुरू में थोड़ा सा ये बता दें ताकि हमारे लोग नाज़रीन को भी मालूम हो जाए कि आज का ये जो सारा वाक़या है ये किस तरह से रूनमा हुआ, क्या इसके हक़ाइक़ हैं, क्या इसके बुनियादी तौर पर जो इसकी चीज़ा चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया नाहिद। ये आज का वाक़या बहुत ही ज़ालिमाना और सफाकाना किस्म का वाक़या था जिससे पूरी कौम के जो सर हैं वो आज शर्म से झुके हुए हैं, क्योंकि ये शख्स श्रीलंका से पाकिस्तान में आया था। यहाँ पर एक फैक्ट्री में वो जनरल मैनेजर के ओहदे पर थे और ये बताया जाता है, अभी तक क्योंकि तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आना बाकी है ऑफिशियल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि किसी मशीन के ऊपर एक स्टिकर चिपका था और उस पर कुछ मजहबी मंदरजात थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसको इल्म नहीं था क्योंकि ना तो मुसलमान है ना वो अरबी और उर्दू से वाकिफ़ है, तो उसने उसको फाड़ा वहाँ से, तो नहीं उसको इल्म हो सका ये चीज़ इस तरह है। तो उस पर फिर वहाँ जो लोग थे तो उन्होंने उससे मतलब है कि वो माजरत करने का कहा, तो उसने कोई बातचीत हुई वहाँ पे थोड़ी बहुत, जिससे लोग सारे उसके पीछे पड़ गए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर तशद्दुद के दौरान ही उसको मार डाला गया। जब वो मर गया तो उसकी लाश को घसीटते हुए लेकर आए और फिर उस पर उन्होंने पेट्रोल भी छिड़का और उसको आग लगा दी गई वहाँ पे। और सबसे अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि बेशुमार लोगों की मौजूदगी में उसके साथ ये वाक़या हुआ। किसी एक शख्स ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की और वहाँ पर वो नारे भी लगाए गए कि जो एक ख़ास नुक्ता नज़र के हामिल लोग नारे लगाते हैं वो वहाँ पर नारे लगाए गए। और फिर खुसूसन एक रवायत, क्योंकि उस पर उलमाए इकराम से बात करनी चाहिए, मेरा ख्याल हाफ़िज़ ताहिर रशरीफ़ी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे कि वो एक रवायत जो है अमूमन पेश की जाती है और उस रवायत के बारे में बहुत से उलमाए इकराम ये कहते हैं कि तहक़ीक़ी हवाले से इस रवायत का असल कोई मौजूद नहीं है, वो भी वहाँ पर बयान की गई। और बदकिस्मती के साथ इस किस्म के जो नारे हैं, क्योंकि जो हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर पेश की गई। तो ये सारा वाक़या आज दिन भर इस तरह हुआ। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है।
शहजाद, अब गवर्नमेंट तो इसके ऊपर तहकीकात करने का भी यानी आगाज़ हो चुका है, वीडियो भी आ गई है, इस पर सारी चीज़ें काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि इस वाक़े की हम सब मज़म्मत करते हैं, जितना ये एक ट्रेजेडी हुई है बहुत बड़ी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकारी सतह पर, इनफरादी तौर पर इस चीज़ की हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं। आज के इस वाक़े के हवाले से इस वक्त क्या आप सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि जो ये वाक़या हुआ है, इसको आगे कैसे रोका जा सकता है? देखें, सबूत साहब ने इसका सियाको सबाक बयान किया कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो एक गैर मुल्की अरबी और उर्दू से नाबल्द, उसके साथ उसको यहाँ की शायद रवायात का भी उस तरीके से इल्म नहीं, हो सकता है कि उसको ये भी मालूम ना हो कि जो मजहबी जज्बात कैसे भड़क जाते हैं, इससे भी वो वाकिफ़ ना हो। लेकिन बात यह है, इस वाक़े को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपने खुद निशानदेही की 1995 के एक वाक़े की, उसके बाद एक पूरी फहरिस्त है कि कितने ऐसे वाक़यात हुए। सो हमें सिर्फ ये देखना है कि उन वाक़यात के बाद हुआ क्या, कि क्या वाकई वो लोग जो, अगर वो वाकई तौहीन रसालत के या मजहबी जज्बात भड़काने के या किसी भी और जुर्म में मुलव्वस थे, उनको क्या सज़ा मिली, और उन पे कितने झूठे केसेस कायम हुए, उन झूठे केसेस या इल्ज़ामात की बुनियाद पर कितने लोगों को हलाक या जहाँ बहक किया गया, ये सारे वाक़यात देखने वाले हैं। तो हमें एक पैटर्न नज़र आएगा कि उसमें यह भी है कि आपस में पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल हुआ, इल्ज़ाम लगा दिया, और बहुत आसान है लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने का। यहाँ तक तो बात आ गई कि लोगों के जो एक इंतहा पसंदी है या अदम बर्दाश्त है, वो हमें सरायत कर चुकी है। ये बात तो हकीकत पे मबनी है। अब यहाँ पे काम आता है आपकी रियासत का, कि अगर लोगों में इस किस्म के जज्बात हैं भी, तो जिम्मेदारी है रियासत की, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी और ख़ास तौर पे अगर वो गैर मुल्की है, तो वो रियासत की प्रोटेक्शन में है। कोई भी ऐसा वाक़या, आज का वाक़या जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो देखना होगा कि वाकई इतना टाइम था, इतना वक्त था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वहाँ पहुँच सकती थी या नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन क्योंकि ये एक पैटर्न चला आ रहा है, एक वाक़या नहीं है, मुसलसल ये वाक़े रूनुमा होते हैं। आप एक वाक़या का जिक्र आप शायद नहीं कर पाई, मशल खान का वाक़या, मशाल खान का वाक़या, जो एक मर्दान यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी एक ऐसी दरसगाह है जहाँ पे हम समझते हैं कि उनको जदीद तालीम दी जाती है और लिबरल और रोशन ख्याल लोग वहाँ पे जो है वो पढ़ते हैं और रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इस बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है। अगर हमारे मुआशरे में 90 की 80 की दहाई से इंतहा पसंदी आके परवान चढ़ भी गई है, सो हमारी रियासत ने या हमारी आने वाली हुकूमतों ने क्या काम किया कि इसको रिवर्स कर सकते। मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसके लिए क्या हमने प्रोग्राम्स ऐसे शुरू करवाए कि जिसके ज़रिए ये चीज़ कम हो पाती। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी एक बात हो, अभी हाल ही में एक तंजीम ने यहाँ पे मुजाहरे किए, उसमें कई पुलिस वाले शहीद हुए, तो वो सिर्फ एक अदम बर्दाश्त और इस इंतहा पसंदी की एक मिसाल थी। सो उसके मुकाबले में रियासत ने, हुकूमत ने क्या किया, वो भी आपके सामने चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है। जब तक इन सवालात के जवाब नहीं आएंगे, सो माजरत के साथ ऐसे वाक़यात जो है वो मुस्तकबिल में भी रूनुमा होते रहेंगे। बैरिस्टर साहब, सर सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क का कानून इस सिलसिले में क्या कहता है। कवानीन तो हम सभी जानते हैं कि मौजूद हैं और बड़ी सख्त किस्म के कवानीन भी हैं, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पर जब हम मॉब जस्टिस की बात करते हैं तो इसके लिए किस किस्म के कवानीन जो हैं जिनकी ज़रूरत है ये इस वक्त मौजूद है, और फिर अमल दरामद कैसे हो? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बात जो शुरू करूंगा उसका आगाज मैं वहां से करूंगा जहां शहजाद साहब ने छोड़ी है, रियासत की बात करूंगा जी। रियासत, नो डाउट मैं रियासत के टीवी चैनल पर बैठा हूं, बट आई हैव टू से वन थिंग कि रियासत का जो रवैया रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि ओवर सो मेनी इयर्स, वो रवैया यही है कि इस टाइप की फोर्सेस को कम करें, जो वो फोर्सेस कहती हैं उनकी बातें माने और आगे चलें। सो हमारी रियासत टू एन एक्सटेंट इनके आगे गिर चुकी है, गिरवी हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्हीं वाक़यात को आप डेली रूनुमा होते हुए देखते हैं, वो सियालकोट हो, कसूर हो, कहीं पर भी हो। ये तो पहली बात है जो कि मैं शदीद रियासत के साथ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ जाके निगोशिएट करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनकी डिमांड्स मानेंगे, तो इवेंचुअली वो और तकवीत पाएंगे और तगड़े होंगे। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि कानून क्या कहता है। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है माइनॉरिटीज को राइट्स, उनको हर तरह के राइट्स गारंटी करता है। आगे चलते हैं माइनॉरिटीज के लिए कि उनकी रिलीजियस प्लेसेस से लेके एक एक चीज जो है उसको गारंटी करता है। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट कि इस शख्स पर जो इल्जाम लग रहा है ब्लास्फेमी का वो इसने की है, तो क्या अगर वो मानते हुए भी देख ले तो सजा ये थी। सजा कानून मुख्तस करता है, सजा इस्लाम के अंदर मुख्तस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के टाइम पर भी
جب یہ سزا دی جاتی تھی یا کوئی بھی سزا دی جاتی تھی تو ڈیو پروسیس فالو ہوتا تھا. ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنڈیمڈ انہرڈ نہیں ہوگا. اب کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی. اب ہم آتے ہیں فائنلی تھرڈ چیز پر کہ یہ جو واقعہ ہو گیا جو لنچنگ کی, اس کے اوپر سزا کیا بنتی ہے. اینٹی ٹیررزم کوڈ ایکٹ کے تحت ہماری جو لنچنگ ہے وہ سیکشن 6 کے اندر اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر سزا جو ہے وہ موت کی سزا ہے کہ اینی بڈی ہوز فاؤنڈ, یا اگر پبلک کا ایک سیگمنٹ جو ہے دیٹ از فاؤنڈ لنچنگ سمبڈی, اور پاکستان میں بہت کامن ہو گئی ہے. جی کامن اس لیے ہو گئی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, سر بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ یہیں سے واپس آتی ہوں, اسی کو ہم لنک کریں گے جو بات اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت مجھے حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے جوائن کیا ہے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہمانگی. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. سر آج یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا دردناک قسم کا واقعہ ہے, اور ہم لوگ بڑے شرمندہ ہیں اس واقعے سے بحیثیت قوم. آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. سر اوور آل اگر آج کی بات نہیں ہے, ہم پرانے بھی سارے واقعات کو اگر لنک کریں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اب اس واقعے کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہی تو سر علماء کا کیا کردار اس میں ہمیں نظر آتا ہے, کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں پاکستان قوم کی طرف سے, پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, سری لنکا کی عوام سے, سری لنکا کی حکومت سے, اور بالخصوص اس مقتول کے نواحد سے تعزیت بھی کرتا ہوں. اور ہم شرمندہ بھی ہیں. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی کہا ہے, سچی بات یہی ہے کہ بحثیت مجموعی, بحثیت قوم ہمارے لیے آج یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے, اور کرنے والے جو ہیں وہ کس نام پہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. ہم کون سے مسلمان ہیں کہ اگر ایک اسپیکر تھا, اس نے اگر پہلی بات ہے کہ کیا وہ عربی جانتا تھا, کیا اس کو معلوم تھا, بہت ساری باتیں. ہم خود ہی جج بن گئے ہیں, خود ہی قاضی بن گئے ہیں, خود ہی مفتی بن گئے ہیں, خود ہی ہم نے فتویٰ صادر کر دیا اور خود ہی اسے قتل کر دیا. جلاد بھی خود ہے, قاضی بھی خود ہے, پولیس بھی خود ہے, اور دعویٰ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والے ہیں. ایسے لوگوں کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے. یہ تو سفاک ہے, قاتل ہے, اور انہوں نے جو ظلم کیا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ وطن عزیز پاکستان جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے اس معاملے کو بھگتے گی, اور اس معاملے پہ صفائیاں ہم دیتے رہیں. تو بہرحال میں کیا بات کروں, لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ حکومت یا سلامتی کے ادارے یا پولیس ان کے بس کا کام نہیں رہا, یہ پوری قوم کا کام. ہم 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں. اب بھی اگر ہم نے فیصلہ نہ کیا کہ ہم نے اس انتہا پسندی کے افریب سے کیسے نبٹنا ہے تو مشکل ہو جائے. حکومت تیار ہے, اس کے قومی ایکشن پلان ہمارے سامنے ہے, اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے. حافظ صاحب یہیں پہ سر مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے. آپ نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس میں ہر شخص کو اب کردار ادا کرنا ہوگا. رحمت للعالمین اتھارٹی کا بھی قیام ہوا جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نصاب میں بھی تبدیلی کریں گے, ان ساری چیزوں کو بغور دیکھیں گے, اس کا جائزہ لیں گے, اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے. پھر علماء کا کردار میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ اس ضمن میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اب صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے, لوگوں میں عدم برداشت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اسلام تو امن کی بات کرتا ہے, اخوت کی بات کرتا ہے, محبت کی بات کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے سوسائٹی کے جو باقی حصے ہیں انہیں بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا. میڈیا بھی ایک جو ہے ہمارا ایک اہم حصہ ہے اس وقت. محراب و ممبر ایک قوت ہے, ایک قوت میڈیا ہے, اور پھر قوت نافذہ ہے, پھر عدلیہ ہے. یہ بہت ساری چیزیں ملا کر یہ جو اس وقت ہمارے اوپر افریب انتہا پسندی کا مسلط ہے, یہ کسی ایک کی وجہ سے نہیں ہے.
یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لہذا ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے اور اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور باہمی اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا اور اس معاملے کا مستقل حل نکالنا ہوگا. یہ خالی باتوں سے مذمتوں سے بات آگے چلی گئی ہے. اب اس پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. حکومت اس پر جیسے وزیر اعظم صاحب نے سیرت رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا، وہ اسی لیے کیا نا کہ لوگوں کو بتائیں ہم کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت طیبہ کیا ہے، دین اسلام کیا ہے. میرا اللہ رب العالمین ہے، میرے نبی رحمت للعالمین ہے. میرے نبی نے تو طائف میں جنہوں نے ان کا خون بہایا ان کو بھی یہ کہا کہ اللہم اہدی قوم. اشرفی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، شہزاد رضا عرض کر رہا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ایک جماعت کے ساتھ معاہدہ ہوا جس کے تحت ان کے کارکنوں کو بھی چھوڑا گیا اور ان پہ جو پابندی تھی وہ بھی ختم کی گئی. اس معاہدے کی وجہ سے جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، انتہا پسندی آپ کے خیال میں کم ہوگی معاشرے میں یا بڑھے گی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اب تک کی جو میری اطلاعات ہے اس واقعہ کے حوالے سے اس جماعت نے بھی بھرپور اس کی مذمت کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ اسی لیے ہوا ہے نا کہ انتہا پسندی کی بجائے اعتدال کی طرف جایا جائے. اگر اس قتل و قتال مسائل کا حل ہوتی تو پھر تو ہم پچھلے 40 سال سے قتل و قتال میں ہیں. بات چیت وہ اپنے نیریٹو سے پیچھے آئے، گورنمنٹ کے نیریٹو کو انہوں نے تسلیم کیا تو لہٰذا اس کے اوپر بات چیت ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری آئی ہے، بہتری آئے گی. آج بھی اس جماعت نے بھرپور اس واقعے کی مذمت کی ہے اور میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اس واقعے کی جو ہے تائید کر سکتا ہے، یا کوئی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت ایسی ہو سکتی ہے. ہمیں اس چیز کو قوم کو بتانا چاہیے، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے، اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اسلام اور پاکستان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کے خلاف ہے. اس نے اسلام اور مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، پاکستانیوں کو شرمندہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً یہ اسلام کے منافی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے. مجھے بیرسٹر صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر جانا ہے. پنسوتا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ جو بتا رہے تھے ہمیں اس وقت کہ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے اور پھر اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہو سکتا ہے، موب جسٹس کے حوالے سے اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں جی، موب جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ isolated a man is a cultivated human being, in a crowd he is a barbarian. انسان کو جو رول آف لا پر کوئی چیز مائل کرتی ہے یا قانون کی پابندی کے اوپر جو چیز مائل کرتی ہے وہ اس لا کی سرٹنٹی ہے، سیویرٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو پکڑا، سزا دے دی، چوک پہ ٹانگ دی اور باقی 100 چھوڑ دیے. پاکستان میں کسی کا جرم کر کے بھی ایک شخص اس بدگمانی میں رہتا ہے یا اس کو یہ گمان یہ ہوتا ہے کہ میں آرام سے اس نظام سے چھوٹ جاؤں گا. اینڈ اسی طرح پاکستان کی جب ریلیجس پارٹیز کو آپ دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا جی ایک ریلیجس پارٹی سے ابھی ریسنٹلی نیگوسیشن بھی ہوئی، اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ باہر آئیں، توڑ پھوڑ کریں، لوگوں کو ماریں، جو بھی کریں، ایونچولی اسٹیٹ ول گیو ان. اب وٹ ایور دا ریزن، اچھی بات ہے، طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات ہوئی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے کسی بھی نیگوسیشن کی بات کروں پاسٹ میں جو ہوئی ہے، آپ نے ان سب لوگوں سے نیگوسیشن کی. آپ نے کبھی جا کے ایسے لوگوں سے تو نیگوسیشن نہیں کی، اس طرح تو پھر سب چور ڈکیت کہیں گے ہمارے سے نیگوسیشن کریں، وہ بھی ایک کسی نہ کسی جرم میں ان کا تعلق ہے. اسی طرح یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس یہ امپیونٹی ہے کہ وہ ٹی وی کیمراز کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں سائٹیشنز دے کر کہ یہ کام ہم نے کیا، آپ جو ہمارا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ دیں. اس ٹائم پر ریاست کو ریاکٹ کرنا ہوگا اور قرار واقع سزا دینی ہوگی، اور وہ سزا دینی ہوگی. میں پہلے یہ بھی بتا دوں، کلیئرٹی دے دوں اپنی تمام ویورز کے لیے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ پابند ہے آرٹیکل 227 ریڈ ود آرٹیکل 31، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن اور سنہ کے منافی نہیں ہو سکتا، اور جتنے قوانین ہیں they have to conform to the basic spirit of Islam. So کوئی بھی قانون پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اسلام سے مبرہ ہو، خدا نخواستہ اس کی لائن میں ہے. سو یہ سزا یا جو بھی آپ دیں گے
that will be in line with the Islamic teachings and Islamic punishments. تو یہ بالکل ہرگز تاثر دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ موب جسٹس جو ہے وہ یہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام انفورس کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. بیسکلی اسلام کی بھی تذلیل کر رہے ہیں، وہ ٹیچنگز کی بھی تذلیل کر رہے ہیں. اور آئی تھنک میرے جیسے، میں اپنے آپ کو ایک ہومیوپیتھک اینالسٹ کہتا ہوں، لیکن آج میں بھی بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ باتیں ضروری ہیں اب ہمیں کرنی، لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. قانون کی پاسداری اور جو دین کی ایکچوئل تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر شخص محبت کرتا ہے، ہمارا جان مال ہر چیز ان پر قربان ہے، بٹ یہ طریقہ ایکسپریس کرنے کا نہیں ہے کہ کسی شخص کی جان لے لے اور اسے موقع بھی نہ دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. ٹھیک ہے سبوخ، اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر موب جسٹس کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مشتعل ہو گئے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ عدم برداشت ہے، یہ ایک بہت اہم وجہ ہے، انتہا پسندی، عدم برداشت. دوسرا، کیا آپ کو اپنے اداروں پر یقین نہیں ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہی مسلمان ہیں اور جو فیصلہ اس وقت آپ کریں گے وہی سب سے اہم ہے، شاید ادارے ان کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ اب اس شخص کو مار دیا جائے. اچھا ناہید، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں. میں بہت حیران ہوں کہ طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پنسوڑا صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ واقعات سارے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں، اور اس ہفتے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے پہلا واقعہ شب قدر میں پیش آیا اسی ہفتے میں، اور دوسرا واقعہ سیال کوٹ میں پیش آ چکا ہے. اور یہ واقعات اس دھرتی کے اوپر ہو رہے ہیں جس کے نام لیوا یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کے شہری ہونا، رسول اللہ کا امتی ہونا، اور اس کے باوجود پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا آئین بھی ناکام ہوا، آپ کی جو مذہب کی تعبیر اور تشریح ہے وہ بھی ناکام ہوئی. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور چل رہا ہے. وہ اور کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، یہ بنیادی سوال ہے. میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ نے ایک مزاج، ایک نظام اور ایک نصاب ترتیب دیا اس قوم کو انتہا پسند بنانے کے لیے. اور یہی مدرسے ہوتے تھے، یہاں پر مولوی صاحبان بیٹھے ہوتے تھے، امن سے ساری بات چیت ہو رہی ہوتی تھی، یہی قوم ہوتی تھی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا تھا. ہمارے اوپر اثرات پڑے، ہم نے افغانستان کا جہاد، ایران کا، پھر سعودی عرب کا، پھر بہت سے ملکوں کی مداخلت ہم نے دیکھی پوری ہماری اس دھرتی کے اوپر ہوئی ہے، اور ہم اس مداخلت کو روکنے میں ناکام ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایسا مزاج دیا ہے کہ آپ اپنے اس دھرتی کے لوگوں کو ہیرو نہیں بنایا. آپ نے بابا بھلے شاہ کو ہیرو نہیں بنایا، آپ نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ہیرو نہیں بنایا، آپ نے باہر سے ہیرو امپورٹ کیے، اس قوم پر مسلط کیے. اور ہر وہ شخص جو گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لہراتا ہوا دوڑ رہا ہے، آپ نے کہا یہ میرا ہیرو ہے. مجھے بتائیں، جب آپ ایسے لوگوں کو ہیرو بنائیں گے اپنی سوسائٹی کا، تو پھر سوسائٹی کیسے بنے گی؟ سوسائٹی نے تو ایسے ہی بننا ہے نا جس طرح آج وہ کر رہی ہے. اور دوسری بات، یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ صرف توہین رسالت کے ایشو پر لوگ یہ جو ہجوم کا انصاف ہے یہ پیدا کرتے ہیں. ڈاکو پکڑا جائے یہی کام کرتے ہیں، چور پکڑا جائے یہی کام کرتے ہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھانہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، کورٹ کچہری انصاف فراہم نہیں کر سکتی. دو مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں ناہید انصاف کے حوالے سے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے نا. میں اسی نقطے کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. حسان خاور صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان پنجاب حکومت کے. السلام علیکم حسان خاور صاحب. جی وعلیکم السلام. سر، آج کے واقعے کے حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ اس وقت کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کس قسم کی تحقیقات ہوئی ہیں. ابھی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے، لوگ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. اب کس طرح سے نمٹیں گے آپ، کس قسم کے کریں گے ان کے خلاف؟ جی دیکھیے، کئی طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس واقعے کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کو وزیر اعظم پاکستان خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام سینئر افسران جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں. ابھی تک ہم تقریباً 50 افراد کو حراست میں لے چکے ہیں، اور سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو بھی ریٹریو کیا جا رہا ہے تاکہ مزید یہ دیکھا جا سکے کہ کون کون سے لوگ ملوث تھے. اور اس کے علاوہ ایک انکوائری بھی ہو رہی ہے جو 48 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی. تو کئی طرح کی اس پہ کارروائی جاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد یہ جو ہے تفتیش کے مراحل یہ مکمل ہو. ٹھیک ہے سر،
اب ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے تھے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ادارے یا ہماری اسٹیٹ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ نہیں سکتی ہے، ان کو وہ سزا نہیں مل سکے گی ان لوگوں کو جو واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جرم کرتے ہیں. تو اس واقعے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ واقعی اس قسم کے کچھ اقدامات کیے جائیں گے، جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ اس قسم کے فیوچر میں جو واقعات ہیں ان سے ہم کچھ حد تک بچ سکیں، ان کی روک تھام ہو سکے؟ جی دیکھیے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیقات بھی بہت ہی شفاف طریقے سے ہوں، بہت ہی غیر جانبدارانہ ہوں، اور جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے اور مکمل سزا دی جائے، اور ہر بندے کو کیفر کردار پہ پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو اس پہ حکومت کے طرف سے یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، تحقیقات میں اس کو مکمل کریں گے، چلان کریں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت کرتی ہے. اور پہلے بھی کچھ ایسے کیسز تھے، اس کے اندر بھی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کام مکمل ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلے نہیں ہوا. اور ایک اور اس میں بڑا اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جس کا سہارا لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ایک ایسا جذبہ ہے جس پہ پوری قوم اکٹھے ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کا مشترکہ جذبہ ہے، اور اسی لیے ہمارے ملک میں توہین رسالت کا قانون بھی موجود ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا پہلو موجود ہے تو اس کو اس قانون کا سہارا لینا چاہیے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، پرتشدد واقعات کرنا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی دین اسلام میں بھی ممانعت ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں. ٹھیک ہے حسان صاحب، اسی پوائنٹ پہ ذرا آخر میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ ہمارے نہ تو آئین میں اس کی جگہ ہے اور نہ ہی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن لوگوں کو میں اویئرنیس کس طرح سے پھیلائی جائے؟ یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو پنجاب حکومت کی طرف سے کس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے، کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے؟ عدم برداشت اور انتہا پسندی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ ایسی چیز ہے جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کا سدباب کرنے کے لیے ریاست کو بھی اپنا کردار نبھانا ہے، حکومت کو بھی نبھانا ہے، علماء کرام کو بھی نبھانا ہے، اور جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی نبھانا ہے. تو ہمیں پورے معاشرہ کے طور پہ ان چیزوں کے اوپر مل کے کام کرنا ہے. اور آج کا جو واقعہ ہے اس پہ بھی پوری قوم متفق ہے. آپ دیکھیں کہ جو بیانات آئے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے بھی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس چیز میں پوری قوم متفق ہے، اور ہم نے مل کے یہ کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور قانون کا راستہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شہزاد، بیانات آبویسلی ہر مرتبہ آتے ہیں، اس مرتبہ بھی آئے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں کام یہ کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے ان چیزوں کی روک تھام کی جائے. اس کے لیے ایک ہالسٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں آنا پڑے گا، پوری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. آپ اپنی پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو سبوق بھی بات کر رہے تھے، بلکہ اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں اس ساری سیناریوں میں؟ اور دوسرا، بعض اوقات ہم نے بلکہ ہوتا تھا ماضی میں بھی، ابھی بھی ہوگا، کہ جس طرح سے لوگوں کو سرعام سزائیں دی جاتی تھیں، جس طرح سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا، ویسے تو سرکاری سطح پر ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. ابھی مندر کا جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک مندر کا واقعہ ہوا، تو اس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ پراپر ایکشن لیا ہے اور وہاں پر جا کے انوگریشن بھی ہوئی، دوبارہ تعمیر بھی کرائے گئے وہ مندر. لیکن لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ خالی لوگوں کو سزا دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. سب سے ہائی پروفائل واقعہ سلمان تاثیر کا مرڈر تھا. ممتاز قادری کو سزا دی، اس کو پھانسی دی، لیکن اس کے بعد ممتاز قادری کا جو پروفائل بنایا گیا، اس کا جو جنازہ جس طریقے سے اٹینڈ ہوا، بعد میں اس کی قبر کو مزار بنایا گیا، اس کو یولوجائز کیا گیا، وہ ہمارے سامنے. یعنی کہ خالی سزا دینا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. اور جیسے اشرفی صاحب ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ بات کر رہے تھے کہ انتہا پسندی کم ہوئی ہے. ہم نے پیٹرن دیکھا کہ اسی جماعت کے لوگوں نے پولیس والوں کو شہید کیا اور اس پہ انہوں نے کسی قسم کا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، ندامت ان کو وہ نہیں تھی، کوئی ریمورس نہیں تھی. اور آج بھی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں جو کہ ہم آبویسلی نہیں دکھا سکتے، اس میں بھی جو لوگ برملا کھڑے ہو کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اس کو مارا ہے، ہاں جی اس نے یہ کام کیا ہے اور آئندہ بھی ہم یہ کرتے رہیں گے. سو یہ وہ کنٹینیویشن ہے اس مائنڈ سیٹ کی
کہ آپ جب بھی رعایت کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ, جب بھی آپ ان کو ایک سپیس دیں گے, تو وہ سپیس نہ صرف آکوپائی کریں گے, آپ کی سپیس وہ ختم کر دیں گے. تو یہ کہنے سے میرے خیال میں آپ یو آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز, کہ آپ ان کو اپیز کر کے, اپیزمنٹ جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے, چاہے وہ کسی سیاسی محاذ پہ ہو یا مذہبی محاذ پہ ہو. جب آپ اپیز کریں گے غیر قانونی طور پر, غیر شرعی طور پہ, تو یہ مسائل آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بات نقصان ہمیں ہوا ہے اس کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ سری لنکا کی فورن منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, لیکن آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, بھارت کے تمام تر چینلز, ہندوستان ٹائمز, دا ہندو, انڈیا ٹوڈے, واشنگٹن پوسٹ, دا گارڈین, نیو یارک ٹائمز, یو نیم اٹ, سب جگہ پہ یہ سٹوری فلیش کر رہی ہے اس وقت کہ ایک واقعہ پاکستان میں ہو گیا ہے, پاکستان میں موب نے اس طریقے سے ایک شخص کو ہلاک کر دیا غیر ملکی کو. سو اس کا نقصان اتنا بڑا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں اس ناکامی کے ذمہ دار ہم بحیثیت ہم قوم بھی ہیں, حکومت بھی ہے, ریاست بھی ہے, لیکن قوم تو سے بات کر سکتی ہے نا جب سرکاری ترجمان یہ آ کے کہیں گے جی ہمیں کرنا چاہیے. کرنا نہیں چاہیے بھائی, آپ نے کرنا ہے یہ, اور یہ اپیزمنٹ کی پالیسی چھوڑ دیں, تھوڑا سا آپ اب سخت جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا جو ہے بہت زیادہ نقصان کر ٹھیک ہے, بیٹھیں. مجھے اسی پہ لاسٹ کامنٹ بیرسٹر صاحب سے لینا ہے. بیرسٹر صاحب, سر کیا کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں, کس طرح سے ان قوانین پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ان واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟ دو باتیں جی جو بہت ضروری ہیں, اور میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم چاہوں گا کیونکہ میں ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کو سٹریٹ کھڑے ہو کر ہر چیز کو اپوز کرنا ہوگا, ہر ریڈیکلزم کو, ہر ایسی قوت کو, اور مجرموں کو قرار واقع سزا دینی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ آف پاکستان میں تصدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں ایک بڑی ہی خوبصورت مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے ججمنٹ آئی تھی, جس میں 8 لمب ٹیسٹ تھا, اور 8 لمبس اینڈ میں انہوں نے دیے تھے کہ جو وفاقی حکومت کرے فوراً سے پہلے. آج تک ان کے صاحبزادے تصدق جیلانی صاحب کے ثاقب جیلانی صاحب سپریم کورٹ میں دھکے کھا رہے ہیں کہ اس چیز کو انفورس کیا جائے, لیکن ریاست نہیں کر رہی. میں آپ کو وہ 8 چیزیں کوئکلی بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو کہا کہ ایک ٹاسک فورس تشکیل دے جس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مذہبی رواداری آپس میں رکھے. پھر اسکول اور کالج کے درجات پر ایسا مناسب نصاب تشکیل دیا جائے جس میں آپ جو جسے کہتے ہیں مذہبی اور سماجی رواداری ہے اس کو ثقافت کو فروغ دیں. یہ نہ بتائیں کہ ہم کتنے سپیریئر ہیں, یہ بتائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اتنے ہی شہری ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز تقاریر ہے اس کی حوصلہ شکنی کو یقینی بنایا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ جو کونسل برائے اقلیتی حقوق تشکیل دی جائے جس کا دائرہ اختیار جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں آئیں کہ ایسے جو بھی انسیڈنٹس ہوں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. پھر ایک مخصوص پولیس فورس تشکیل دی جائے جس کی اقلیتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر فاضل اٹارنی جنرل پاکستان کو, پھر سارے وہاں پر چکے قانون میں موجود تھے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے ایریاز میں پولیس ایسی پالیسی مرتب کرے جو کہ فوراً سے پہلے انفورس کیا جائے. پھر ان مقدمات کو ہنگامی بنیادوں پر ریزالو کیا جائے جو اس کے تحت ہوتے ہیں. اور پھر آخری جو تھی وہ تھا کہ دفتر عدالت میں ایک علیحدہ فائل تیار کی جائے اور ان مقدمات کو روبرو پیش کیا جائے پراپرلی, اور ججز ان کے اوپر پراپر کوگنیسنس لیں گے. 8 چیزیں مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے which under article 189 of the constitution is binding. ہماری سپریم کورٹ نے ابھی پرسوں فیصلہ دیا ہے کہ اگر میجسٹریٹ ہماری ججمنٹ نہ مانے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہم آج بھی ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے یہ بات کریں کہ بتائیں جی ہم کیا کریں, ہم کیا کیسے آگے بڑھیں. یہ آگے بڑھنے کے لیے بہت خوبصورت متن آپ کے پاس ہے, اس کو خدارہ امپلیمنٹ کریں. اور وفاقی حکومت, وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھی ٹویٹ کی ہے, I support him, but Prime Minister of Pakistan is requested to kindly go through this judgment and inform his subordinates کہ اس کو at the earliest implement کرے. کوئی پرابلم ہے ہم اس کی کاپی پروفارم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سبوق, جو باتیں بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں اور جو یہ 8 نکات انہوں نے بتائے ہیں ڈویبل ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں, مشکل اس میں بات تو نہیں ایک پر عمل درآمد ہوا. انہوں نے وہ بنائی ایک کمیٹی جو تھی وہ بنی ہے, اس کے چیلا رام اس کے چیئرمین ہیں, لیکن زیادہ اس میں مسلمان ہے اقلیتوں کی کمیٹی, وہ الگ سے ایک ایشو ہے. لیکن دیکھیں ہم تھوڑا سا پروگرام کا وقت بھی کم ہے اور ہمیں حل کی طرف بھی جانا چاہیے. اور یہ جو 8 نکات ہیں تصدق جیلانی صاحب کی رپورٹ کے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میرے پاس ٹائم ہے, میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کے بارے میں بات کر پائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے تو ہم ابھی بات اچھا دیکھیں اس میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے, وہ تو حکومت کو انسٹرکشن ہے کہ یہ 8 کام آپ کریں. مجھے بتائیں وہ 8 کام کرنے میں کوئی سوسائٹی رکاوٹ ہے, میڈیا رکاوٹ ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز رکاوٹ ہیں. رکاوٹ کون ہے ان کاموں کے کرنے میں؟ وہ تو سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے وہ آرڈر دیا ہوا ہے.
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکشن کرنے کے لیے آپ کہیں نہیں جی ہم کیسے کریں. اچھا کوئی اختلافی نوٹ مجھے بتا دیں. کوئی سپریم کورٹ کے کسی جج نے کہا ہو کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے, پاکستان کے کسی مولوی نے عالم نے یہ کہا ہو کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کسی حکومت نے کہا ہو کہ نہیں یہ کام غلط ہے, یہ کریں گے پاکستان میں فساد پھیل جائے گا. ایشو کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جب نیت ٹھیک ہوگی تو سارے کام ہو سکتے ہیں. اصل چیز دوسری بات یہ دیکھیں نا, ہمارے معاشرے کو چلاتی ہیں 3 جو سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے نا, ایک سول سوسائٹی ہے, ایک سیاسی جماعتیں ہیں, اور تیسرا میڈیا ہے. اب میڈیا ہمارا دیکھیں نا, ہم اور آج تو ہم بیٹھ گئے ہیں, واقعہ ہوا ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں, واقعے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم نے کبھی رسپانسبلٹی, ہاں یہ کیونکہ ہم کیونکہ جی اس کو کیوں فالو کریں گے, اس کی ریٹنگ ہی ختم ہو گئی ہے, ہم تو یہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کا میڈیا یہ کام کر سکتا ہے کہ اس قوم کی تربیت اور رہنمائی کرانی, یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جن کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں, کیا کبھی کیا کہ پاکستان کے وفاق المدارس الشیعہ, وفاق المدارس السلفیہ, ان کے جو بڑے رہنما ہیں ان سب کو اکٹھا کریں, اس ٹیبل پہ بٹھائیں, یہاں پر جگہ ہے ان کے بیٹھنے کی, ان سب کو بٹھائیں, بتائیں علامہ صاحب بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ جو روایت ہے جس کے نتیجے میں گلی گلی قتل عام ہوا پھر رہا ہے, تو آپ ہماری رہنمائی کریں, اس قوم کو بتائیں, اور تمام ٹی وی چینلز کو پابند کیا جائے. یہ ریاست ہے آخر نا, یہ ریاست پابند کرے کہ اس پروگرام کو آپ نشر کریں, اور پرائم ٹائم پہ اس پروگرام کو نشر کیا جائے, لوگوں کی رہنمائی کریں, اخبارات کو مجبور کریں کہ فرنٹ پیج پہ ایک دن اشتہار نہ چھاپیں, یہ چیزیں چھاپیں. آپ یہ بتائیں کہ کب تک آپ سیاست کے چٹکلوں میں پڑے رہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, یہ مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہم نے تو کل کر دیا اپنی سول سوسائٹی نا. ہماری سول سوسائٹی اس وقت انتہا پسند بریگیڈ ہماری سول سوسائٹی بن چکی ہے, اور وہ ہمارا فیس بن چکی ہے. ہمیں اپنی سول سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ آئیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. ابھی دیکھیں گزشتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, فواد چودھری صاحب نے یہاں ایک تقریب میں بڑی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ 80 کی دہائی میں ہم نے جو نصاب ترتیب دیا تھا وہ نصاب انتہا پسندی کی تشکیل کرتا ہے. اور انہوں نے یہ والی بات بھی کہی تھی کہ ہم جب بند ذہن تیار کریں گے, گلی گلی چوراہے چوکوں میں شادولے کے چوہے تیار کریں گے, تو مجھے بتائیں وہ پھر کیا کر سکتے ہیں, کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سوسائٹی کے اندر ناہید بات کرتے ہوئے کہ میں یہاں پر بات کروں گا, میں کیوں ٹویٹ کرتا ہوں, نیچے 50 بندہ آ کر یہ کہتا ہے بھائی صاحب احتیاط کریں. تو مطلب ہم بات نہیں کر سکتے, دوسرا موقف نہیں پیش کر سکتے, اپنی رائے نہیں دے سکتے. مجھے رائے دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے شائستہ طریقے سے اپنی بات کرنی ہے, مجھے لوگوں کو افینڈ نہیں کرنا, لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے. مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے, لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ سوسائٹی میں آپ کہیں جی نہیں اس کی بات چلے گی اور اس کی بات نہیں چلے گی. شہزاد رضا صاحب بات کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن پنسوزہ صاحب کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. نہ مانیں آپ بات کو, لیکن بات کرنے کا حق تو دیں. کیا پتا ان کی بات کے نتیجے میں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہوں. تو جب تک سوسائٹی لیکن جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, آپ سننا ہی نہیں چاہتے, آپ بہتری کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, نہیں, ہماری سوسائٹی کی تربیت ہی نہیں ہوئی. 4 سوالوں کے بعد ہمارا سانس پھولتا ہے, 5ویں سوال پر ہمارے مکے ہوتے ہیں, اور 7ویں سوال پر توہین کا الزام لگا کر ہم اس کو گاڑ دیتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہے اصل میں. ہم نے ڈسکشن جب بھی کی ہے, تیسرے سوال سے آگے ہماری گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہماری تربیت ہے. شہزاد, یہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ایک تو ذاتی اناد والی بات آ جاتی ہے نا, بہت سارے واقعات ہم نے ایسے دیکھیں. یہ آج کا تو چلے واقعہ ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے عربی یا اردو زبان سے واقف نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں وہ تو ایک مختلف نوعیت کے تھے نا. اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں صرف آپ اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے, اور آسیہ والا واقعہ یاد ہوگا, بعد میں ان خواتین کو یاد ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیا مقدمہ درج ہوا تھا. تو وہ بھی چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو روکیں, ہم کس طرح سے روکیں. سبوت صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ جب بھی بحث مباحثے میں کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں سو انجام اس کا کیا ہوتا ہے, اور اگر وہ بحث جو ہے مذہبی نوعیت کی ہو تو پھر تو میرے خیال میں اس سے بچنا ہی زیادہ مناسب رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو قائل کرنے پر یقین نہیں رکھتے بحثیت قوم. اور اختلاف رائے بھی ہم اختلاف رائے تو خیر وہ تو بہت دوری کی بات ہے. پرسنلی میں اپنا ذاتی جو میرا ایک نقطہ نگاہ ہے, میں چاہوں گا اس پہ پنسوتا صاحب بھی بات کریں. میں لفظ اقلیت کے خلاف ہوں کہ اگر یہاں پہ غیر مسلم بستے ہیں پاکستان میں, جھنڈے میں ہمارا جو سفید رنگ ہے اس کی غمازی کرتا ہے, لیکن وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. سو میں جب بھی کوئی ایسی بات ہے میں انہیں غیر مسلم پاکستانی تو کہہ سکتا ہوں, لیکن اقلیت کا لفظ ہی اس سے سن کے ہمیں آتا ہے کہ ایک ایسی ایک کمیونٹی ہے جو بڑی قلیل تعداد میں رہتی ہے, شاید ان کے وہ رائٹس بھی نہیں ہیں, اور ہم ایز اے میجورٹی ان کے اوپر جو ہے رول کر رہے ہیں, ایک امپریشن بنتا ہے. سو یہ سارے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. دوسری بات جو نصاب کی تھی, انہوں نے بہت اچھی, منزودہ صاحب نے تصدق جیلانی صاحب کی جو رپورٹ کا حوالہ دیا کہ ابھی آپ سبوت صاحب زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مدارس کے بچوں سے
یا وہاں سے ایون کہ جو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں ان لوگوں سے, یا آج جو ہم نے ڈیمونسٹریشن ایک دیکھی جس قسم کے لوگ, ان سے کیا آپ مکالمہ کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں بات چیت کر کے دلیل سے انہیں قائل کر سکتے ہیں؟ the answer is big emphatic no. کم از کم میرا تو یہ تجربہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو جواب میں کوئی تشدد بھرا جملہ یا کوئی فزیکل اس کی ایک مینیفیسٹیشن ملے گی, تو ان سے آپ بات نہیں کر سکتے. نصاب جب 80 کی دہائی سے آپ نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور اب 40 سال گزر چکے ہیں, اور اس نصاب کے نتیجے میں جو پود ہم نے کھڑی کر دی ہے, جو تناور درخت بھی بہت سارے بن چکے ہیں, وہ تو اب کہیں نہیں جانے والے. سو آج سے اگر آپ کام شروع کریں گے سو آپ اگلے 20 30 یا 25 سال بعد دیکھیں کوئی بہتری آئے گی, اس کا رزلٹ آئے گا. اگر آپ یہاں پہ علماء کرام کو بٹھا دیں, ٹی وی پروگرام میں مناظرے کرا دیں, کانفرنسز کرا دیں, پورے ملک میں مہم چلا دیں, بل بورڈز لگا دیں, اخباروں میں اشتہار چھاپ دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب یہ آج سے آپ کام شروع کریں گے تو کم از کم 2 دہائیاں چاہیے آپ کو کہ اس کے پازیٹیو اثرات جو ہے آپ کو ملنا شروع ہوں گے. اس سے پہلے کا پیریڈ آپ نے کیسے سروائیو کرنا ہے, اٹس آل اینی باڈیز گیس. بیرسٹر صاحب, سر جو اس وقت سجیشنز آ رہی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, سر ہمیں آغاز کہاں سے کرنا ہے, مجھے یہ بتا دیجیے گا. کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہمارے علماء کرام بڑی معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, کہ جب وہ ہمیں کسی بحث میں مصروف نظر آتے ہیں, وہاں پر جس طرح سے اختلاف رائے ہوتا ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ جتنی ہمیں وہاں پر ڈویژن نظر آتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ باقی جگہوں پر نظر نہیں آتی. وہ اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں؟ باقی ہمارے ادارے جو کچھ کر رہے ہیں اور انفرادی سطح پر ہم لوگ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, سر یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. دیکھیں جی, بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء پہ جو رسپانسبلٹی ہے نا, ایک تو رسپانسبلٹی ہے جس کی ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. دوسری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ایگزیکٹ نیچر آف اسلام لوگوں تک پہنچانی ہے. اور اس میں ایک بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جو میں خود بات نہیں کر رہا, یہ پیراگراف نمبر 36 ہے آف دا سیم سپریم کورٹ ججمنٹ, جس کے اندر پلورلزم کی بات کی جاتی ہے کہ جیسے اسلام کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, تمام مذاہب کو ختم کرنے کا ان کے پاس تھا مینڈیٹ. نو, پہلی بات یہ ہے کہ ججمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ تو حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت سلمان اور حضرت عیسیٰ کا مذہب آگے لے جانے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے کسی مذہب کو ختم کرنے کی بات نہیں کی. بٹ ہی فائنلی came up with a religion which was the best, اور اس ریلیجن کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آج میں نے پرفیکٹ کر دیا ہے اینڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ انہی کی کنٹینیویشن. اگر آپ دیکھیں تو ہم شریعت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں. اس لیے فنڈامنٹل پوائنٹ یہ سمجھنا ہے جو سب سے ضروری ہے کہ کوئی بھی مذہب irrelevant, immaterial نہیں ہے. ان تمام مذاہب کی امپورٹنس ہے, ان کا اتنا ہی امپورٹنس ہے جتنی کہ ایک کسی اور مذہب کی امپورٹنس. تو اس لیے آپ نے ان کو عزت دینی ہے. وہ جانور نہیں پیدا ہوئے, وہ بھی انسان پیدا ہوئے ہیں. دوسری بات, آج سے ریاست کو یہ ایکا کرنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لے کر کسی شخص کو جان سے مارتا ہے, غلط طور پر بھی یا صحیح طور پر, اور قانون میں یہ پروو ہو جاتا ہے ڈیو پروسیس سے کہ وہ اس نے غلط کیا, تو ہی شوڈ بی آلسو پنشڈ فار بلاسفیمی. یہ اتنی ہی سنگین جرم ہے جتنا کہ اصل بلاسفیمی کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق ہی نہ ہو بلاسفیمی سے مار دیا, اور میں کسی واقعے سے مبرہ ہو کے بات کر رہا ہوں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو صرف اس لیے مار دیا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ نہیں کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بلاسفیمی کے زمرے میں آنا چاہیے. یہ دو چیزیں ایک ریاست کے اوپر ہے اور ایک ہمارے علماء پر ہے کہ خدا را آپ لوگوں کو بتائیں what is the actual nature of tolerance, what is the actual nature of how you actually talk to each other. آپ کسی گورے کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوں, آپ اس کو آپ کے دین کا A to Z پتا ہوتا ہے. ہمارے نصاب میں یہ شامل نہیں, کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈیز نصاب میں شامل ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں کرسچینٹی کیا ہے, باقی مذاہب کیا ہیں, اس کو چھوڑے, ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا اپنا دین کیا ہے, اپنے دین کا نہیں پتا. تو how do you expect کہ ہم کمپیئر کریں؟ ہم اپنے دین کی تعلیم ایسے شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں ایٹ اے لوور لیول, جس شخص کو کہیں پر بھی کسی طرح بھی جب ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا تو ہم کہتے ہیں یہاں بچے کو جا کے بھجوا کے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. یہ ایسنس, ایک چیز بہت اچھی کی گئی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو تھوڑا سا ریگولیٹ کیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے گھروں کے اندر لوگوں کی ڈیوٹی ہے, پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح دین بتائیں, ماڈریٹ. یہ وہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا, صحیح اسلام کی تعلیمات ان کو دیں تاکہ کل کو وہ جب بڑے ہوں تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث مت ہوں, اینڈ دے آر فلی ایبل ٹو ڈائسرن اینڈ ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو ڈفرنٹ ریلیجنز آن دی بیسس آف کمپیریٹیو اسٹڈیز, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سبوخ مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم جو بات کر رہے ہیں اگر اس کا آغاز کر دیا جائے، جو اصلاحی اس وقت تجاویز آ رہی ہیں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے اور گورنمنٹ جو ہے حکومت صرف چاہیے نہیں بلکہ اب شروع کر دیں اس پہ کام کرنا، تب بھی بڑا ٹائم لگے گا. جیسے شہزاد نے بھی کہا 20-25 سال لگ جائیں گے اس کا امپیکٹ دیکھنے میں. اس 20-25 سال میں کیا کریں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات تو آپ سے یہ کروں گا. دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس مشرکین مکہ آئے، قرآن کی سورہ کافرون ہے، نام دیکھ لیں سورہ کافرون، یعنی انکار کرنے والے. انکار کس چیز کا؟ حق بات کا انکار کرنے والے. لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ اپنی بات کو حق سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو حق سمجھتے تھے. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، ان سے کہا کہ ہم ایک پرامن بقائے باہمی کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں. ان کا آئیڈیا بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ 1 سال کے لیے جنہیں ہم بتوں کو اپنا رب مانتے ہیں آپ ان کو مانیں، اور 1 سال کے لیے ہم آپ والے کو مان لیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ منافقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کی عبادت کریں، ہم اپنی کی عبادت کریں گے. لیکن کہا کیا؟ قرآن کے الفاظ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یعنی ان کا بھی دین ہے اور آپ کا بھی دین ہے. اس قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیندار کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ ایک خاص حلیہ اختیار کر لیں تو آپ دین والے ہیں اور جو باقی دوسرے ہیں وہ دین والے نہیں ہیں. ان کا اپنا دین ہے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے. حقوق اللہ حقوق العباد پہ اگر آپ دیکھیں ایک منٹ رکیں، ایک منٹ کیونکہ یہ بات ڈی ٹریک ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ ہے جو سلامتی والا ہے، جس سے سلامتی کی شعائیں پھوٹیں، جس سے امن اور استحکام کی کرنیں پھوٹیں، وہ دین ہے. اللہ کو ان سارے دینوں میں وہ دین پسند ہے. یعنی انسانیت کا وہ راستہ جو انسانیت پہ چلتا ہو، پیار محبت ہم آہنگی آتشی کی فضا کو لے کے چلتا ہو، یہ ہم نے سوسائٹی کے اندر نافذ کرنا ہے. اور دیکھیں اس سے بڑھ کر جو آگے باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو بنیادی عربی اس کو بھی نہیں آتی تھی، جو آج سری لنکا کا بندہ تھا، عربی زبان ہمیں بھی نہیں آتی. قرآن کا مطلب اور مدعا اس سے بھی نہیں آتا تھا. قرآن کا مطلب مدعا ان کو آتا تھا جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، انہیں بھی نہیں آتا تھا. کیونکہ اگر علماء مذمت کر رہے ہیں تو اس جو اسلام کے نام پر کیا گیا اس کی مذمت کر رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو قصوروار اس وجہ سے تھا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. آپ تو جینون قصوروار ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو داعی اسلام کہتے تھے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور آپ کو اسلام کا ٹکے کا نہیں پتہ تھا. اور آپ نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو اور خود اس شہریوں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور اگلی بات نہید آپ جو بات بتا رہی تھیں کہ 25 سال ہم کیا کریں، شہزاد بھائی نے بات کی کہ 40 سال جو ہے اس میں ہم کیا کریں، کیونکہ 40 سال آپ نے لگائے ہیں نا برا بنانے میں، تو 40 سال اچھا بنانے میں لگے ہیں. آپ نے ڈرامے بنائے پالشاہ، آپ نے ڈرامے بنائے نسیم حجازی کے ناولوں پر آخری چٹان. آپ یونیورسٹی میں جاتے، کالج میں جاتے، اسکول میں جاتے، ہمیں کہا جاتا مطالعہ کریں. جی کیا مطالعہ کریں؟ یہ داستان ایمان فروشوں کی ہے، یہ کتاب پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. گلی محلے میں گزرتے، وہاں پر جہادی جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہ جلسہ عام سے خطاب کرتے تھے. میں تو وہ سن کے بڑا ہوا. تو مجھے بتائیں، مجھے جہادی جماعت کے مقرر کی تقریر سننے کے بعد، نصاب میں ناول پڑھنے کے بعد اور ٹی وی ڈرامہ دیکھنے میں جانا کہاں چاہیے تھا؟ میں تو ٹریننگ کیمپ میں جاؤں گا نا. تو میں ٹریننگ کیمپ میں چلا گیا. اب آپ سارے میرے خلاف ہو گئے. تو آپ نے سارے پورے آپ کر نے دیے سارا نا، مجھے تیار جو کیا، سامنے آ رہا ہے. مجھے سارا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جب وہ آپ نے گندم بو دی، اب آپ جو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں. خدا کے لیے آپ گندم بو کے گندم ہی کاٹیں گے. تو یہ سارا کچھ ہوا. اور وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں، ایک چھوٹی سی بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا جی کہ علماء کرام تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت کا سربراہ، ایک اور سربراہ کے بارے میں کہتا ہے یہودی ایجنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے اسلام کا دشمن ہے، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں ناہید کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گلی محلے کے چھپڑ میں پلنے والے مولوی ہیں. یہ پاکستان کے وہ علماء ہیں جو مفتیان کا ٹائٹل رکھتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وقت ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے ناہید. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اس وقت. میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کسی بک سٹال پہ جائیں تو آپ کو اکثریت ایسے کتابیں ملیں گی، یا تو وہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہوں گی یا وہ مذہبی کتابیں ہوں گی. اس میں جن کتابوں کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں جن کو پڑھ کے لوگ، اور وہ کوئی اسلام کے یا اسلامی تعلیمات کے منافی کتابوں کی طرف میں بات نہیں کر رہا، لیکن روشن خیالی کی طرف جانے کا ذرا سا بھی احتمال ہو، وہ آپ کو کسی کتب خانے میں یا کسی بھی اسٹور پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میجورٹی اکثر آپ یہ دیکھا گیا. دوسری بات، سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، جیسے یہ میرے معزز جو دوست ہیں یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور ریاست کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، کھڑا رہنا ہوگا. اور اس میں مشکلات بھی آئیں گی، آپ کو بہت پرابلمز بھی آ سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں وقت. سر لاسٹ کامنٹ سر، ون لائنر. میں جی صرف ایک بات کہوں گا کہ میں ہر شخص، ہر پاکستان کے فرد کو جو کہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس کو کہوں گا کہ قرآن پاک کو اٹھائیں
اور اس کو پڑھیں اور اس کا ایکچوئل میننگ اور ٹرو اسپرٹ خود سمجھیں تو آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ ہمارے دین کے عین خلاف ہے اور اس کا بالکل ہمارے دین درست، سے بالکل درست. بہت شکریہ بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب، سبق سید صاحب، شہزاد رضا صاحب اب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین ہم سیالکوٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو تحقیقات آگے بڑھیں گی اسے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آگے ریاست کس طرح سے کرنے جا رہی ہے، ہمارے ادارے جو ہیں کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور جو مجرم ان کو کیا سزا ملتی ہے. لیکن اوور آل اس کا ذمہ دار کوئی ایک نہیں ہے، ہمارے تمام اداروں کو، ریاست کو، اور ہمیں خود انفرادی سطح پر خود ان چیزوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود چوز کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور آپ کے لیے بہتری کا راستہ، بھلائی کا راستہ یہی ہے کہ اگر آپ اسلام کے نام پر لوگوں کو مارنے کو تیار ہیں تو آپ اس کو سمجھ بھی لیں کہ اصل اسلام ہے کیا، اسلام آپ کو بتاتا کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.